हम अपनी किस्मत को बदलने की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कुरान करीम में अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान क्या है? वो कौन सा पोशीदा राज है जो इंसान की अंदरूनी हालत से वाबस्ता है, जिसके बदले बगैर अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमतें वापस नहीं देता। आज की इस पुरानी तफसीर में हम सूरत अर्राद की उन आयतों की गहराइयों में जाने वाले हैं, जहाँ हम जानेंगे कि अल्लाह ताला हर औरत की पेट की गहराई और उसमें होने वाली कमी पेशी को जानता है, और कैसे हक और बातिल में फ़र्क वही है जैसे बहते हुए पानी के ऊपर झाग और उसके नीचे साफ मद्दे में होता है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंजुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत की तफसीर के साथ समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंजुल ईमान के साथ। तफसीर के साथ और 13वें पारे का 8वां रुकू है। इरशाद फरमाया, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा। अल्लाह ताला खूब जानता है जो मादा के पेट में है। मा तहमिलु जो उठाती है, कुल्लु उन्सा हर मुअन्नस हर मादा। वमा तगीदुल अरहम और जो पेट वो घटते हैं। तगीद के माना है सुगड़ना, और अरहाम ये बच्चा दानी को कहते हैं। यहां मुराद है माँ का पेट। वमा तजदाद और जो बढ़ता है, यानी जो किसी मादा के पेट में है वो भी अल्लाह जानता है, और पेट में जो कुछ घटते हैं और जो बढ़ते हैं वो भी अल्लाह जानता है, और पेट जो कुछ घटते हैं बढ़ते हैं वो भी अल्लाह जानता है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार और हर चीज इसके पास एक अंदाजे से है। बिमिक़दार ये लफ्ज अंदाजा ये हमारा वाला अंदाजा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है मुकर्ररा निजाम के तहत है। उसने एक मुकर्रर किया निजाम, उसके तहत हर चीज का निजाम है। आलिमुल गैबी व शहादा, गैब और शहादत को जानने वाला। गैब पोशीदा चीजों को कहते हैं और शहादा जाहिरी चीजों को कहते हैं। तो छुपी हुई चीजों को और खुली हुई चीजों को सबको हकीकी तौर पर वही जानने वाला है। अल कबीर अल मुतआल, सबसे बड़ा बुलंदी वाला। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौला वमन जहरा बिही, बराबर है तुम में से कोई बात आहिस्ता कहे या जोर से कहे, अल्लाह ताला सारी बातों को खूब जानता है। वमन हुआ मुस्तख्फिन बिल्लैल, और जो रात में छुपा है उसे भी अल्लाह जानता है। वसारिबुम बिन नहार, और जो दिन में चलता है उसे भी अल्लाह जानता है। अब यहां देखें, रात में जो छुपा हुआ है उसे अल्लाह जानता है, लेकिन बास रात में छुपी हुई चीजों को हम भी जानते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई और जानता ही नहीं है। जो दिन में चलता है उसे अल्लाह जानता है, तो बाज दिन में चलने वाले वो हैं जिन्हें हम भी जानते हैं। तो इस आयत का यह मतलब नहीं है कि दिन में जो चलता है उसे अल्लाह ही जानता है और कोई जान ही नहीं सकता, ये मुराद नहीं है। इसी तरह पोशीदा चीज को भी अल्लाह जानता है। तो कई ऐसी पोशीदा चीजें हैं जो हम जानते हैं, और फरमाया कि जो जाहिर चीजें हैं, जो खुली चीजें हैं, जो वाज़ेह चीजें हैं, उन्हें भी अल्लाह ही जानता है। तो कई वाज़ेह चीजें ऐसी हैं जिनका इल्म हमें दिया गया। तो इन आयात का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मतलब यह है कि हकीकी तौर पर अल्लाह ही जानता है, और जिसे जितना इल्म मिला वो अल्लाह की अता से मिला। ये आंखें किसने दी? अल्लाह ने। ये अकल, ये जहन, ये दिमाग किसने दिया? अल्लाह ने। ये कान किसने दिए? अल्लाह ने। और उसी ने हमें इल्म हासिल करने की तौफीक दी। तो इल्म जो है वो अल्लाह की अता से है। इसी तरह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम बहुत सारी गैब की बातों को भी जानते हैं, और बहुत सारी शहादा की बातों को भी जानते हैं। तो वो सब अल्लाह की अता से जानते हैं। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही, आदमी के लिए इसके आगे और पीछे ऐसे फरिश्ते हैं, मुअक्किबात फरिश्ते हैं। मुअक्किबात के माना होते हैं पे दर पे आने वाले। एक फरिश्तों की जमात आती है तो दूसरी जाती है, उनकी ड्यूटियां हैं।
تو آدمی کے لیے آگے پیچھے ایسے فرشتے ہیں. ایک تو وہ فرشتے ہیں جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. کچھ فرشتے آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ کان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی دل کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی دماغ کی حفاظت کرتے ہیں. تو کئی فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ تقدیر کا فیصلہ نہ آ جائے، اور جب تقدیر کا اٹل فیصلہ آتا ہے تو ان کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے. پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ آدمی کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا، یعنی کسی قوم سے اپنی نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. بعض لوگوں نے اس آیت کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ہم خود اپنی حالت اچھی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ بھی اچھی نہیں کرے گا، لیکن اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان نہیں ہو رہا. اس میں اس کے برعکس گفتگو کی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں سے ہم محروم ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کر واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ اپنی حرکتوں سے ان نعمتوں سے محروم ہونے کا سبب خود مہیا نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جب ہم ناشکری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں انسان کو نعمت سے محروم کر دیتی ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر برائی کا ارادہ فرماتا ہے، عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر وہ عذاب ٹل نہیں سکتا، کوئی اس عذاب کو دور نہیں کر سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں. یعنی جب اللہ کا غضب نازل ہو تو کوئی اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکتا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اگر اختیار کرے تو وہ اعمال اسے اللہ کے غضب سے بچا لیتے ہیں. وہ کس طرح بچاتے ہیں کہ جب انسان وہ اعمال اختیار کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ غضب نازل نہیں ہوتا. جیسے سچی پکی توبہ کرنا اور یہ عزم کرنا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو بہانا، صدقہ کرنا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. اسی طرح نیک بندے، انبیاء، اولیاء، کہ جب وہ دعائیں کرتے ہیں کسی گناہگار کے لیے تو ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو خود ہی دور فرماتا ہے. ہاں، نیک اعمال اور نیک بندے ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. هو الذی، وہی ہے جو یریکم البرق، تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، وہ بجلی جو تمہیں ڈراتی ہے، و طمعا، اور امید دلاتی ہے. خوف دلانے کے لیے، امید دلانے کے لیے. خوف تو یہ ہے کہ بجلی جب بہت زیادہ چمکتی ہے تو بس اوقات گر جاتی ہے، تو اس بات کا خوف کہ بجلی گر نہ جائے. اور امید کہ بجلیاں چمکتی ہیں تو بارش کی امید ہوتی ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ ہی بھاری بھاری بادل اٹھاتا ہے. يُنْشِئُ، وہ اٹھاتا ہے، السحاب بادل، الثقال بھاری. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور گرج اس کی تسبیح کرتی ہے. الرعد گرج، گرج اس کی پاکی بیان کرتی ہے. بحمدہ، اس کی حمد کرتے ہوئے. یا تو یہ گرج سے مراد وہی آواز ہے جو ہم سنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالی کی تسبیح ہے. یا پھر الرعد سے مراد وہ فرشتوں کی جماعت ہے کہ جو بادلوں کو چلاتے ہیں. والملائکۃ من خیفتہ،
اور فرشتے اللہ کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں، من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے، ویرسل الصواعق، اور وہ الصواعق کڑک کو بھیجتا ہے، الرعد جو ہے وہ گرج کو کہتے ہیں، اور الصواعق وہ کڑک کو کہتے ہیں۔ کڑک میں اور گرج میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کبھی کبھی یہ محسوس کیا ہوگا جب بڑی تیز بارشیں ہوتی ہیں اور یوں سمجھیے کہ بارش اپنے زور پر ہوتی ہے، تو اس وقت ایک زوردار آواز ہوتی ہے جسے ہم دھماکہ کہتے ہیں، اور ایک ساتھ اسی آواز کے ساتھ بجلی جو ہے پورے آسمان کو گھیر کر زوردار چمکتی ہے۔ جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو عام طور پر بجلی گر جاتی ہے، اور جب بجلی گرتی ہے تو اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر بجلی گرے تو اگر وہ چلتے ہوئے دریا پر گرے تو چلتا ہوا دریا کتنی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ اسے آپ اندازہ کیجئے کہ بجلی جب گرتی ہے تو اس کی کتنی انرجی اور کتنی طاقت ہوتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ کڑک کو بھیجتا ہے، یعنی بجلی گرا دیتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہ بجلی کو کڑک کو بھیجتا ہے، پھر وہ گرا دیتا ہے اسے جس پر وہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ موت جو ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن خوش نصیب ہے کہ جسے موت اچھی حالت میں نصیب ہو، اور بد نصیب ہے وہ کہ جو اکڑتا ہوا، غرور و تکبر کرتا ہوا، گناہ کرتا ہوا مارا جائے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سکون دینا چاہے، چین دینا چاہے، اطمینان دینا چاہے تو انسان پتھروں پر بھی اور مٹی کے ڈھیر پر بھی اطمینان کی نیند سو جاتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اگر اللہ تعالی کسی سے ناراض ہو جائے اور اس کا سکون اور چین چھین لیا جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سینکڑوں گارڈ ہونے کے باوجود بھی خوف کا عالم ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا اور گورنر پنجاب کو جو قتل کیا گیا، اس واقعے میں جہاں ایک عاشق رسول کے عشق کا اظہار ہے، وہاں اس نے ہر غرور و تکبر کرنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ یہ چاروں طرف سے باڈی گارڈز میں اور محافظین کے پہرے میں بیٹھ کر جو منہ میں آتا تھا بکتے تھے، اور وہ اسلام کا، مسلمانوں کا، دین کا، سنتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کیا کرتے تھے۔ اس غرور و تکبر میں ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے، اتنے گارڈ ہیں ہمارے پاس۔ تو اب انہیں احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ تو کب سے بکواس کر رہا تھا، لیکن جب اللہ کا غضب آیا اور اس نے جب ہمت کر کے یہ اس پر حملہ کیا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اور اتنا بڑا کام کرنا یہ، اور ایسا کہ پھر گرفتاری بھی دے دینا، وہ شخص کہ جو خود پولیس ٹریننگ یافتہ ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب پولیس پکڑتی ہے تو ٹارچر کیسا کرتی ہے، کتنا تشدد کیا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پولیس جب پکڑ لیتی ہے تو اس کے بعد وہ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کتنا تنگ کرتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میری شادی کو 1 سال گزرا ہے اور صرف 2 مہینے کا میرا بچہ ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں بھی جوان ہوں، مجھے تو ابھی بہت بڑی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود عشق رسول میں جو سرشار ہو کر یہ کرنا، یہ رب کے حکم سے ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود ان کی عقلیں بھی حیران ہے، یہاں تک کہ وزیر داخلہ نے آخرکار یہ کہہ ہی دیا، اس نے کہا یہ تو یہ ہے، میں گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، اگر میرے سامنے گستاخ رسول آ جائے تو میں بھی گولی مار دوں۔ وزیر داخلہ نے بیان دے دیا، حالانکہ وزیر داخلہ تو بڑا محتاط گفتگو کرتا ہے۔ تو پاکستان کا وزیر داخلہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہے،
عبد الرحمان ملک نے بیان دیا نا کہ گستاخ رسول کو سامنے دے کر انسان اپنے جذبات قابو نہیں رکھ سکتا، اور یہ بات آپ کہیں کہ برداشت کریں کہ بات برداشت سے باہر ہے، تو اس نے بھی یہ بیان دیا، ایکسپریس میں بھی بیان ہے، جنگ میں بھی بیان ہے، ٹی وی چینل پہ بیان چلا ہے۔ عبد الرحمان ملک نے کہا کہ گستاخ رسول اگر میرے سامنے بھی آ جائے تو اس وقت اس پوزیشن پر بھی میں اسے گولی مار دوں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ چیزیں حکم ربی سے ہوتی ہیں، لیکن اس چیز نے آئندہ کے لیے ان مغروروں کو اور متکبروں کو یہ سبق سکھا دیا کہ محافظین کے پہرے میں بیٹھ کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنا اور یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنا اور امریکہ کی باتیں مان کر اسلام پر یا قرآن پر یا اسلامی قوانین پر اعتراض کرنے والے پہلے آگے پیچھے دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ممتاز حسین پیدا نہ ہو جائے۔ غازی علم الدین شہید، غازی عبد القیوم شہید، عامر چیمہ، ممتاز حسین قادری، یہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوئے، اور آج بھی مسلمان خواتین کی گودیں ان سے ہری بھری ہے۔ لہذا جو بھی مسلمانوں کے دل کو مجروح کرنے کی کوشش کرے اور امریکی ایجنڈے پر عمل کرنے کی کوشش کرے، وہ پہلے سوچ لے کہ مسلمان رسول اللہ کی گستاخی، توہین، بے ادبی، ادنا سی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے، یہ بات برداشت سے باہر ہے۔ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والا صحابیوں میں کوئی بھی نہیں تھا، سب سے زیادہ متحمل صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جب باپ نے رسول اللہ کی گستاخی کی تو اس کو تھپڑ مار دیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آئندہ نہ کرنا ایسا، حضور تو کریم ہے نا، وہ تو جس کے لیے معافی کا اعلان کرنا چاہیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن عاشق رسول کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ صدیق اکبر نے جواب دیا، انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اللہ کی قسم اس نے جب بکواس کی تو میں ایسا بے قابو ہو چکا تھا کہ اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر اڑا دیتا۔ مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور جو اس معاملے میں کمپرومائز کرے سمجھیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں میں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی بچے، تمام لوگ، تمہارا مال، یہاں تک کہ تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس میں کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی کہے کہ جناب اس وقت تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پکڑ کے پولیس کے حوالہ کر دینا چاہیے، پھر کیس چلے گا، یہ باتیں سب یہاں بیٹھ کر تو کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ انسان کے بس اور اختیار سے باہر ہے، کیونکہ الحمدللہ مومن رسول اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، اور جب شدید محبت ہوتی ہے تو اس وقت انسان گستاخی کو برداشت ہرگز نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَادِ، یہ اپنی دولت، اپنے عہدے، اپنے محافظین کی فوج کے اندر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح بکواس کرنا چاہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح، کمال ہے، بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم فرماتا ہے اسے صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ اس کی ویڈیو جاری کی گئی انٹرنیٹ پر، ہاتھ پاؤں اس کے بدے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے نعت پڑھ رہا ہے جیل کے اندر کہ یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ تو یہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ جیل کی زندگی سے محفوظ فرمائے، ایک گھنٹے کے لیے کوئی جیل جا کر تو دیکھے تو صحیح، اس قدر ظلم و ستم اور اس قدر تشدد ہے، اور پھر پیچھے 2 مہینے کا بچہ بھی ہے، پھر پیچھے ابھی جو ہے 1 سال ہوئی ہے شادی کو، تو انسان جذبات میں کام کر تو لیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس پر استقامت بڑی مشکل چیز ہے۔ جذبات میں تو انسان کی کام کر لے، پھر بعد میں معافیا مانگتا پھر، لیکن جس پر کرم ہو جاتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ بلکہ سلمان تاثیر کے بارے میں تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں تھا، یہ قادیانی تھا،
بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے کسی افضل چشتی نام کے شخص نے پڑھائی، لیکن اس کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، تو کہتے ہیں اس نے نہیں پڑھائی، قادیانی نماز جنازہ پڑھائی ہے، کیونکہ جنازے میں اس نے 2 تکبیریں پڑھی ہیں، پر مسلمانوں میں جنازے میں 2 تکبیریں نہیں ہوتی، کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ قادیانیوں کی بہت حمایت کر چکا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قادیانی کو کافر قرار دینا یا پاکستان میں بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، تو قادیانیوں کے خلاف جو کچھ بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس پر یہ بہت پہلے بولا ہے۔ تو جو مسلمان ہو وہ قادیانیوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ قادیانی رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب ہیں، قادیانی مرتد ہیں، کافر ہیں، اور قادیانی جہنمی ہے۔ تو ان جہنمیوں کی تائید کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، بے نمازی ہو، کبھی رمضان میں روزے بھی نہ رکھتا ہو، چرسی ہوگا، بھنگ پینے والا بھی ہوگا، تو اسے بھی اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں یا نہیں، تو وہ کہے گا ہاں رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ اور جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے وہ بڑا ہی خبیث ہے، مرتد ہے، مردود ہے، وہ ایک بھنگ پینے والا بھی کہے گا۔ تو قادیانیوں سے اس کی جو ہمدردیاں تھیں اور جو کچھ بھی، اور پھر یہاں پر اخباری جو کالم نگار دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب وہ تو یہ کہتے تھے قانون تو صحیح ہے لیکن بس یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سلمان تاثیر نے واضح طور پر کہا ہے کہ گستاخ رسول کو قانون میں سزائے موت مقرر کرنا یہ کالا قانون ہے، طریقہ کار کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ تو کہتے تھے قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ تو مولویوں کو بنایا ہوا کالا قانون ہے، گستاخ رسول کو سزائے موت دینی ہی نہیں چاہیے۔ بات تو یہ ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور پاکستانی قانون میں جو مقرر کی گئی سزا وہ بالکل درست ہے۔ اب جہاں تک طریقہ کار کا تعلق ہے، طریقہ کار کا جو تعلق ہے یہ اس قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ طریقہ کار تو پاکستانی کورٹ کا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کسی پر کچھ الزام لگا دیتا ہے تو پاکستانی قانون کیا ہے، اسے حراست میں لے لیا جاتا ہے اور اس پر کیس چلتا ہے، یہ پاکستانی قانون ہے۔ اور وہ کیس جو ہے کبھی 1 سال چلتا ہے، کبھی 10 سال چلتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ صرف اس قانون کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے ہر قانون میں، یہ مسئلہ ہے ہر قانون میں۔ پاکستان کا قانون ہے جو قاتل ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا، اس کے لیے سزائے موت ہے۔ اب بتائیے اگر کسی علاقے میں قتل ہو گیا اور کسی نے ایف آئی آر کٹوا دی کہ فلاں پر مجھے شک ہے، تو پولیس کیا کرے گی؟ ایف آئی آر تو دور کی بات ہے، مقتول کے ورثاء سے وہ پوچھتی ہے بتائیے آپ کو کس پہ شک ہے، وہ اگر 10 کے نام لے گا تو 10 گرفتار ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو کیا اب ہم پاکستان سے سزائے موت کا قانون ختم کر دیں؟ اسی طرح چور کی سزا ہے، آپ کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، پولیس اگر پوچھتی ہے کس نے چوری کی، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کہ آپ کو کس پہ شک ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ہماری نوکرانی پہ شک ہے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ بتائیے کہ یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ طریقہ کار کا مسئلہ ہے، اور اس قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قانون تو بالکل صحیح ہے کہ چور کو بھی سزا ملنی چاہیے، جو قاتل ہے اسے بھی سزا ملے، اور جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا سزائے موت ہے، قانون تو درست ہے۔ اب جو کورٹ کا طریقہ کار ہے اور پولیس کا طریقہ کار ہے وہ آپ چینج کریں، لیکن ان باتوں کو بنیاد بنا کر کوئی کہے کہ چور کی سزا کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے، سزائے موت کا جو قانون ہے کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے یہ کالا قانون ہے۔ اسی طرح پاکستان میں قانون ہے کہ اگر کوئی پاکستانی جھنڈا جلا دے تو اس کی سزا سزائے موت ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کوئی اگر پاکستانی جھنڈا جلا دے، کس کا؟ ایک کپڑے کا ٹکڑا جلا دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے، اس پر غداری کا مقدمہ بنتا ہے اور غدار کی سزا موت ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کوئی اگر کسی پر جھوٹا الزام لگا دے اور کہ دیکھو انہوں نے پاکستانی جھنڈا جلایا اور پولیس پکڑ کے لے جائے، تو کیا ہم اس قانون کو کالا قانون کہنا شروع کر دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا کوئی جلا دے پاکستان میں تو اس کے لیے سزائے موت ہے، اور جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو کیا اسے اگر سزائے موت دی جائے تو یہ کالا قانون کیسے ہوگی؟ جب سزائے موت کا قانون رسول اللہ نے مقرر کیا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا، تو اسے کالا قانون کہنا بتائیے رسول اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کالا قانون کہنا صحابہ کرام کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایسا کہنے والا گستاخ رسول ہوا کہ نہیں ہوا؟
اس کے گستاخ رسول ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن کچھ ایسے ٹی وی پر بھی ہیں اور اخبارات میں بھی ہیں کہ جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، لادین قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنا کالم اس طرح شروع کرتے ہیں: ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، مگر کر کے وہ ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو گمراہی سے محفوظ فرمائے. ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ کڑک کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ جس پر چاہتا ہے اس بجلی کو ڈال دیتا ہے، اسے ہلاک کر دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، غرور تکبر میں پڑے ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. لہو دعوت الحق، اسی کی عبادت سچی ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بے جان پتھر ان کی کچھ بھی سنتے نہیں ہیں. الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے دور سے. لیبلغ فاہ، اور یہ چاہے کہ یہ پانی خود بخود میرے منہ میں پہنچ جائے. وما هو ببالغہ، وہ پانی اس کے منہ میں خود بخود پہنچنے والا نہیں. تو ایسے ہی دریا کے کنارے آدمی بیٹھ جائے اور ہاتھ یوں پھیلا کر بیٹھ جائے تو کیا خود بخود پانی اس کے منہ میں جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو ایسے ہی یہ بے جان پتھر نہ اس کی سنتے ہیں، نہ اسے دیکھتے ہیں، نہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تو ہر پکار وہ گمراہی ہی میں ہے. آیت سجدہ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، یعنی جتنے آسمانی مخلوق ہے اور جتنی زمینی مخلوق ہے، جتنی چیزیں آسمان میں ہیں، جتنی چیزیں زمین میں ہیں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. طوعاً، خوشی سے، وکرہن، اور مجبوری سے. انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے خوشی سے. انسان اور جنات میں جو مومن ہے وہ خوشی سے فرما بردار ہیں، اور جو کافر سرکش ہیں وہ مجبوری سے فرما برداری کریں گے. اور کب کریں گے؟ جب موت کے فرشتے کو دیکھیں گے تو وہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے. اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی فرما برداری کا اعلان کریں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، مگر ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے، بِالْغُدُوبِ وَالْآصَالِ، صبح و شام وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. اللہ کے حضور ہر چیز سجدہ ریز ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے. دوسری بات یہ کہ انسان چاہے اللہ کی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، وہ مجبور ہے. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. وہ مرنا نہیں چاہتا لیکن مرنا پڑے گا. وہ بیمار ہونا نہیں چاہتا لیکن اللہ چاہے تو اسے بیمار ہونا پڑے گا. تو لہذا مجبوری کے اندر اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اسے وہ کرنا پڑے گا. تو اگر خوشی سے کرے گا تو ثواب ملے گا. مثلا ایک شخص ہے، وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اور جو مال خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ مجبوری میں نکل جاتا ہے. تو حکم ربی جو ہے وہی ہونا ہے. ہاں اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری خوشی سے کریں گے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی. اب کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت ادا کر لیجیے. قل، نبی آپ فرمائیے، من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، اے محبوب آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ. قل،
آپ فرمائیے افتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے مقابلے میں ایسے دوست بنا لیے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ام جعلوا للہ، مطلب یہ کہ گمراہ اور جو ہدایت پر ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم، کیا اللہ کے سوا انہوں نے جو خدا بنائے ہیں، ان جھوٹے خداؤں نے کیا اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ ان پر شبہ پڑ گیا ہو اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا ہو، ان کا اور اس کا بنانا ایک جیسا لگا ہو؟ انہیں محبوب آپ ان لوگوں سے یہ فرمائیں کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ یا یہ بتاؤ کہ جن کو تم نے خدا سمجھا ہے، جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں خدا ہیں، کیا انہوں نے کوئی مخلوق بنائی ہے، کوئی جو کائنات پیدا کی ہے کہ وہ کائنات اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات تمہیں ایک جیسی لگی ہو اور تم نے سوچا ہو کہ یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے؟ یہ بے جان پتھر کہ جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ تم نے خود اسے بنایا، کیا ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے انہیں خدا سمجھ لیا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرمائیے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فسالت اودیہ، اس پانی کی وجہ سے وادیاں بہنے لگیں، یعنی جگہ جگہ سے آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو پانی کے ریلے گزرتے ہیں، تو وہ علاقے کہ جہاں پر نشیبی علاقہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں، یعنی چاروں طرف علاقہ اوپر ہے اور کچھ علاقہ نیچے ہے، تو جو نیچے علاقہ ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ وادی جو ہے پوری جو پانی سے بہنے لگتی ہے، بقدرہا، اپنے اپنے لائق، یعنی جتنی گہرائی زیادہ ہوگی، جتنی وادی کی چوڑائی زیادہ ہوگی اتنا پانی زیادہ جمع ہو کر بہے گا۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر وہ بہنے والا جو پانی ہے، جو پانی کا ریلا ہے، وہ اٹھا کر لایا زبد الرابیہ، ابلے ہوئے جھاگ کو۔ بارش کے اندر آپ نے اگر دیکھا ہے کہ جب پانی زور سے بہ رہا ہوتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ بھی بہتا ہے، جھاگ بن جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جو چیز تم آگ پر گرم کرتے ہو، جیسے آپ دودھ گرم کریں آگ پر تو اس کے اوپر بھی جھاگ بن جاتا ہے، اگر پانی گرم کریں تو پانی کے اوپر جھاگ بنتا ہے، اگر تیل گرم کریں تو اس کے اوپر جھاگ بنتا ہے۔ اسی طرح سونا لیجیے اور سونے کو آپ گرم کریں اور پگھلا دیں، اور پگھلا کر اسے آپ مزید گرم کریں تو اس کے اوپر بھی جھاگ بن جاتا ہے۔ تو جو چیز تم گرم کرتے ہو تو اس سے بھی جھاگ پیدا ہوتا ہے، جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ ابتغاء حلیہ، چاہے وہ چیز تم زیور بنانے کے لیے گرم کرو جیسے سونا چاندی، او متاع، یا کسی سامان کو بنانے کے لیے تم گرم کرو جیسے لوہا گرم کیا جائے، اس کو پگھلایا جائے۔ زبد مثلہ، جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے، اسی طرح کا جھاگ اس پر بھی ہے۔ یہ جھاگ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھاگ باطل ہے، جھاگ کیا ہے؟ باطل ہے، اور نیچے جو چیز ہے وہ اصل ہے۔
تو بتائیے اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے اور باطل کس پر آ جاتا ہے؟ اوپر. تو اسی طرح جو باطل چیزیں ہیں وہ غلبہ کرتی ہیں اور بڑا شور مچاتی ہیں، لیکن اللہ تعالی باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ہی فتح نصیب فرماتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے حق کی اور باطل کی. تو آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں نا کہ اس وقت آپ کو محسوس بھی ہوتا ہوگا، امریکہ، یورپ، یہودی، عیسائی، ان کا میڈیا، ان کی تعلیمات، ان کے ڈالر، ان کے ریال، جو شرک و بدعت کے الزام لگاتے ہیں وہ ریال کے ذریعے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ اہل سنت و جماعت کو مٹایا جا سکا ہے نہ مٹایا جا سکے گا، نہ عشق رسول میں کمی کی جا سکی ہے نہ کی جا سکے گی. اور جو لوگ بدعقیدہ بن گئے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر، وہ ازلی بدبخت ہے. جس پر اللہ کا کرم ہے وہ اس کی جان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں پھر بھی وہ بدعقیدگی اختیار نہیں کر سکتا. تو جو بدبخت ہوتا ہے وہ ان پیسوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں ان کی باتوں میں گمراہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہ کر سکے گی. ہاں یہ ضرور فرمایا کہ وہ غریب ہوں گے، اہل حق غریب ہوں گے، کمزور ہوں گے، لوگ ظلم و ستم بہت کریں گے، لیکن فرمایا یہ ختم نہیں ہوں گے اور اکثریت انہی کی رہے گی. اور آج بھی الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی اکثریت ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بس بہرحال زبد جھاگ فَيَذْهَبُ چلا جاتا ہے، جُفَاءً پھک کر. ہم نے دیکھا جھاگ کتنا اونچا اونچا ہوتا ہے اور اچانک سے یہ بیٹھ جاتا ہے جھاگ، اور بالکل وہ جیسے پانی کا جھاگ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جھاگ جتنا اوپر ہوتا ہے، جیسے ہی آپ دودھ کے نیچے چولہا بند کریں جھاگ ختم. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لیکن دودھ کی مثال تو ابھی اچھی مثال ہے، لیکن آپ اگر سونے چاندی اور لوہے کی مثال لیں تو یہ مثال سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ لوہے میں، سونے میں، چاندی میں جب گرم کیا جاتا ہے تو اس سے جھاگ بنتا ہے، سارا میل کچیل کس میں آ جاتا ہے؟ جھاگ میں، پھر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور نیچے سے کیا ہوتا ہے؟ صاف شفاف سونا نکلتا ہے. تو اس طرح کفر، بدعقیدگی، بدمذہبیت، گستاخی، بے ادبی یہ جھاگ بن کر آتی ہے، اور جیسے جتنے بھی میلے کچیلے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں الگ فرما دیتا ہے، اور اس طرح دین خالص باقی رہتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے اور جھاگ مٹ جاتا ہے. اسی طرح باطل ادیان یہ مٹ جائیں گے اور اسلام ہی باقی رہے گا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالی مثالیں بیان فرماتا ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. والذین لم یستجیبوا لہم، اور جنہوں نے رب کا کہنا نہ مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہوتی بلکہ اتنی ہی اور ہوتی، لافتدوا بہ، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیتے، لیکن اس وقت کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا ہوگا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور جہنم کیا ہی برا بچھونا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے حساب سے جہنم سے محفوظ فرمائے.
آج کی اس تصویر میں حق اور باطل کی وہ انمول مثال جو ہماری زندگی میں آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ جھاگ جتنا بھی شور مچائے اور اوپر آئے اسے کوئی فائدہ نہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی چیز وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ اسی طرح ہماری ذات میں وہ حصہ جو اللہ کے حکم میں ہو وہی ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی تفسیر میں کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ سبق دیا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی دفعہ ہم پارٹ 210 میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے توڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔